बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मैं नमाज पढ़ने लगती तो मेरी नंद तेज आवाज में गाने लगा देती। मैं उसे मना करती तो मेरी एक न सुनती। एक दिन अजान के वक्त मैंने उसे गाने बंद करने का कहा, पर वो ना मानी। यूं ही घंटा गुजर गया। मैं खाने पर बुलाने गई तो नंद फौत हो चुकी थी। उसे गुस्ल दिया गया। जब मैयत तैयार करके उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाने लगी तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि जो ही अजान के कलेमात कहे जाते, मैयत के डोले से घर में सन्नाटे का राज था। सिर्फ चंद लोग ही मौजूद थे, और उन लोगों की मौजूदगी में भी ऐसी खामोशी छाई हुई थी कि सुई गिरे तो उसकी भी आवाज आए। ये खामोशी मुझे बहुत ज्यादा चुभ रही थी। ईशा की अजान हो रही थी और कोई भी अभी तक घर नहीं आया था। मैं बालकनी से कमरे और कमरे से बालकनी के चक्कर लगाकर देख रही थी कि आया ये लोग आए हैं या नहीं। जनाजे को दफनाने के लिए तो कब का ले जाया जा चुका था, लेकिन कोई भी नहीं आया था। मुझे अब तशवीश हो रही थी। अभी मैं उन्हें फोन मिलाने ही वाली थी कि दरवाजा बजा था और मेरे शौहर अंदर आए थे, और उन्होंने जो कुछ हमें कहा था वो हमारे पैरों तले से जमीन निकालने के लिए काफी था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें इतनी देर ऐसे हो सकती है। मेरी सास की हालत तो बहुत ही ज्यादा बुरी थी, और वो पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में रोने लगी थी। मुझे उन्हें देखकर रोना आ रहा था, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। मेरे बस में जितना था मैंने वो किया था। मैंने उन्हें बहुत समझाया था कि वो लोग ऐसा ना किया करें, लेकिन वो लोग नहीं माने थे। और जनाजे से वापस आकर मेरे शौहर ने हमें जो कहानी सुनाई थी, वो कहानी हमारे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये दुनिया है, और अल्लाह ताला दूसरों को इबरत सिखाने के लिए ऐसे वाकयात निशानी के तौर पर वकू पजीर करवाते हैं। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। मेरा दिल भी खौफ से डूबा जा रहा था, और जैसे जैसे मेरे शौहर तफसीलात बता रहे थे, मेरे होश उड़ गए थे। मैंने बेइख्तियार खुद को थामा था और बैठकर इस्तग़फ़ार की तस्बीह करने लगी थी, और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगी थी कि या अल्लाह, तू मेरी नंद को माफ कर दे और उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। बेशक तू रहमान और रहीम है। और यही दुआ बार बार मेरे लबों पर जारी थी। आंखों में आंसू मौजूद थे, और मेरे जहन में बार बार यही सोच आ रही थी कि अगर उसकी जगह मैं होती तो क्या होता। और इससे आगे मुझसे कुछ भी सोचा नहीं जा रहा था। सुबह मेरी आंख देर से खुली थी। अलार्म की आवाज से मैं एक झटके से उठी और फौरन से मोबाइल उठाकर देखा तो पता चला कि इस वक्त सुबह के 9 बज गए थे। मैं वैसे सुबह के 8 बजे उठा करती थी। पूरा 1 घंटा में लेट थी। जल्दी जल्दी मैंने शावर लिया और उसके बाद में बाहर आ गई थी। वहां मेरी सास पहले से किचन में मौजूद थी, और मुझे देखकर उन्होंने बुरा समूह बनाया था। मैं समझ गई थी कि मेरा लेट उठना उन्हें बिल्कुल भी नहीं भाया था, लेकिन अब मेरी आदत हो गई थी। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया और अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाने लगी। अपने लिए वो नाश्ता पहले ही बना चुकी थी। उनका उसूल था कि वो सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले नाश्ता किया करती थी और उसके फौरन बाद वो खाने की तैयारी शुरू कर देती थी। मुझे उनकी ये रूटीन पसंद नहीं थी। हालांकि मैंने इस रूटीन के मुताबिक खुद को ढालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं उनकी तरह सुबह 5 बजे नहीं उठ सकती थी। फजर की नमाज पढ़कर मैं सो जाया करती थी और फिर 8 बजे उठा करती थी। लेकिन ये लोग फिर नहीं सोया करते थे, बल्कि ये तो पूरी रात ही कभी कभी जागा करते थे, और फिर मेरे उठने के बाद ये लोग सो जाते थे। इनकी यही रूटीन मुझे अजीब सी लगती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं ससुराल में थी। अपने शौहर को नाश्ता देकर ऑफिस के लिए रवाना किया और फिर घर के कामों में जुट गई थी। मेरी सास और नंद तो सोने के लिए चली गई थी। अब मैं घर में अकेली थी और मेरे काम थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सारे काम निपटा रही थी, यहां तक कि 12 बजे के करीब जब मैं सुकून का सांस लेने एक तरफ बैठी थी तो मुझे जोर जोर से गानों की आवाज आना शुरू हो गई थी। मैं समझ गई थी कि मेरी नंद और सास के उठने का वक्त हो गया है, और ऐसा ही था। उनका मामूल था कि उठते साथ ही गाने लगाने शुरू कर देती थी। मुझे उनका ये मामूल बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं घर की बहू थी और मुझे अंधी गूंगी बहरी बनकर रहना था। और ऐसा ही था। मैं जब से ब्याह कर उनके घर में आई थी तो उनके अजीबोगरीब मामूलात देखकर मैं उलझन का शिकार हो जाया करती थी। यहां तक कि एक बार तो मैंने अपने शौहर से भी जिक्र कर दिया था। उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही थी कि तुम अपने काम से काम रखो और बाकी जो भी करें उन सबको नजरअंदाज किया करो। उनकी इस नसीहत के बाद मैंने इस पर दिलो जान से अमल करना शुरू कर दिया था। वैसे भी वो तो मेरे साथ ठीक थे, तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी, और मैं उनके अजीबोगरीब मामूलात के साथ समझौता करने के लिए राजी हो गई थी। लेकिन कभी कभी तो बहुत ज्यादा हद हो जाती थी और वो लोग हद पार कर देते थे। यहां तक कि वो लोग दीन बेजार थे, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं ससुराल में नहीं बल्कि अंग्रेजों के किसी घर में रह रही हूं, जहां गलती से एक मुसलमान निकली है। और यह एहसास दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था।
آج کا موسم بے حد خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور مجھے ایسا موسم بہت پسند تھا۔ اسی لیے میں نے فجر کے بعد سونا مناسب نہیں سمجھا تھا، بلکہ بالکنی میں نکل آئی تھی اور وہیں اپنی چائے بھی لے آئی تھی۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو میں چائے کے ساتھ وہاں کتاب بھی لے آئی تھی کہ روشنی اچھی خاصی پھیل چکی تھی، تو میں نے سوچا کہ وہاں کسی اچھی سی کتاب کا مطالعہ ہی کر دیا جائے۔ یہی سوچ کر میں وہاں بالکنی میں بیٹھی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری نند دوسری بالکنی میں کھڑی فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اتنی اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی کہ میرا کتاب پڑھنا محال ہو رہا تھا۔ حالانکہ میں اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھی، لیکن صاف طور پر واضح ہو رہا تھا کہ جس سے وہ بات کر رہی ہے وہ لڑکی نہیں ہے، کوئی لڑکا ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی نصیحت اچھی طرح یاد تھی کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے میں نے آنکھیں بند کر کے اسے نظر انداز کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے ٹو لینے کے بجائے اپنے کمرے میں آنا مناسب سمجھا تھا۔ ویسے بھی میں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی اور کام کاج کے حوالے سے ہی باہر نکلتی تھی۔ وہ لوگ مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، بس کام کی بات ہی ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے ہمارا رشتہ ویسا مضبوط نہیں تھا جیسے اکثر سسرال میں دیکھا گیا ہے۔ میں نے کتاب تو اب رکھ دی تھی، تو سوچا کہ کیوں نہ اپنے شوہر کے لیے ناشتہ ہی بنا لوں۔ میں نے انہیں اٹھا دیا تھا۔ ویسے بھی اب گھڑی 8 بجنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میری عادت تھی سونے کی، لیکن آج ذرا جلدی اٹھ گئی تھی تو میرے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ نند بھی آج مجھے 8 بجے کے بعد بھی گھر میں ٹہلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور بار بار موبائل پر کوئی نمبر ملا رہی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا تھا، لیکن آنکھیں کب تک نظر انداز کرتی؟ نہ صرف وہ زور زور سے باتیں کر رہی تھی، بلکہ ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہی تھی اور تیز آواز میں اتنی صبح صبح گانے بھی لگائے ہوئے تھے۔ آج فجر کے بعد میں اذکار کرنا بھی بھول گئی تھی، اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ میں وہیں بیٹھ کر اذکار کر لیتی ہوں۔ ویسے بھی اذکار جب یاد آئیں تو اسے کر لینے سے بھی ثواب ہی ملتا ہے اور حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس نیت سے میں وہاں صوفے پر بیٹھی ہی تھی کہ اس کے گانوں کی آواز سے میں بے حد ڈسٹرب ہوئی تھی اور بار بار آیت میرے منہ سے سلپ ہو رہی تھی اور مجھے بھولے جا رہی تھی۔ میں نے کتاب بند کی تھی اور گہرا سانس لیا تھا اور جا کر اس سے کہا تھا، پلیز تم تھوڑا گانے کی آواز سلو کر لو، ویسے بھی آج بہت جلدی تم نے گانے لگا لیے ہیں۔ میری بات سنتے ہی اس نے ایسے نظر انداز کیا تھا جیسے ناک سے مکھی اڑاتے ہیں۔ مجھے اس کا یہ بدتمیزانہ رویہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے اب تک تو اس کا عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں عادی نہیں ہو پائی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے کمرے میں جانا ہی مناسب سمجھا تھا اور وہاں جا کر اذکار مکمل کیے تھے۔ ایسا ہی ہوتا تھا، یہ لوگ مجھے اسی طرح تنگ کرتے تھے، یا پتہ نہیں شروع سے ان کی عادت تھی جو اب اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ کسی طور چھوٹ نہیں رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ صبح صبح گھر میں تلاوت قرآن پاک کی جگہ گانے لگائے جائیں، اور یہاں تک کہ جب ظہر کی اذان ہو جائے تب تک گھر میں گانے بجتے رہیں، تو پھر رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ اس گھر پر لعنت ہی کی جائے گی۔ رحمت تو برسنے سے رہی۔ میرے شوہر بھی اس وقت آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور انہوں نے میری طرف دیکھا تھا کہ آج اسے کیا ہو گیا ہے، یہ صبح ہی صبح اتنی تیز آواز میں گانے لگا کر بیٹھ گئی ہیں۔ تب میں نے انہیں کہا تھا، آپ چھوڑ دیجئے، بلا وجہ کی بحث میں ہمیں الجھنا نہیں چاہیے، اور میں انہیں گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آئی تھی اور انہیں الوداع کہہ دیا تھا۔ وہ آفس کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد بھی ظہر کی اذان تک حسب معمول گانے بج رہے تھے اور میں دل میں استغفار کی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ اللہ میں بھی اسی گھر میں رہتی ہوں، ان کے گناہوں کی سزا مجھے مت دینا اور ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اب میری زبان پر یہی دعا ہر وقت رہتی تھی۔ گھر میں سوگ کا سما تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا تھا۔ میں تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنی ساس کو تسلی بھی دیتی جا رہی تھی۔ ابھی جنازہ اٹھا تھا اور دفنانے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ میرے دل میں بھی ایک ٹیس سی پہنچی تھی کہ کاش ایسا نہ ہوتا اور سب کچھ اچھا ہو جاتا، لیکن کاش ہی رہتا ہے اور ہم بس خواہش کرتے رہ جاتے ہیں۔ میں نے دل میں اس کی مغفرت کی دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے گا اور اس کی قبر میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیجیے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری دعا قبولیت کا اثر رکھتی بھی ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی میں نے اپنے تئیں دل صاف کر کے اس کے لیے دعا کی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، جنازے کو لے جایا جا چکا تھا۔ اب تو تعزیت کے لیے آئے لوگ بھی صرف 2-4 ہی رہ گئے تھے۔ ساس صاحبہ تو غم کے مارے نڈھال تھی اور اپنے کمرے میں لیٹ گئی تھی۔ میں ان کا دھیان بھی رکھ رہی تھی اور کبھی کبھی تو میرا ذہن بھی معاف ہو رہا تھا کہ ایسا اچانک کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ ہو گیا تھا اور مجھے یقین کرنا تھا۔ آج کی صبح ہمارے لیے قیامت کا منظر رکھتی تھی۔ میں صبح دیر سے اٹھی تھی، اسی لیے میری ساس کا موڈ خراب تھا اور نند کا موڈ تو ہمیشہ ہی خراب رہتا تھا۔ نہ جانے وہ کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، لیکن میں انہیں نظر انداز کیا کرتی تھی۔ آج پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا
کہ میری آنکھ گانے کی آواز سے ہی کھلی تھی، یعنی فجر کے بعد سے ہی اس نے گانے لگا لیے تھے، اور آج میرا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں باہر نکلی تھی اور جا کر اسے منع کرنے کے بجائے اسپیکر ہی بند کر دیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، صبح کا آغاز دعا پڑھ کے کیا کرتے ہیں، نہ کہ گانے لگا کر۔ اس نے مجھے خونخوار نظروں سے دیکھا تھا اور پھر جا کر فوراً سے اسپیکر آن کر دیا تھا۔ میں اسے افسوس سے دیکھ کر رہ گئی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں اس گھر کی بہو تھی، اگر بیٹی ہوتی تو شاید میری کوئی بات سن لی جاتی۔ میں صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی اور ناشتے کی تیاری کرنے لگی، لیکن آج میری برداشت کی حد ختم ہونے لگی تھی، کیونکہ میرے سر میں بے حد درد ہو رہا تھا، اور جس قدر بے ہنگم انداز میں وہ گھٹیا اور بے حیا گانے کافی بلند آواز میں لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے جا کر کہا تھا کہ آپ اسے منع کر دیں، میرا تو سر پھٹا جا رہا ہے۔ تو میرے شوہر نے الٹا مجھے ہی مشورہ دیا تھا کہ تم کانوں میں ایئر بڈز لگا لو تاکہ تمہیں آواز ہی نہ آئے۔ میں ان کی نصیحت پر قربان ہی ہو جاؤں، انہوں نے کبھی اپنی بہن کو کچھ نہیں کہا تھا۔ میں ایک بار پھر سے چپ کر گئی تھی، یہاں تک کہ کام کرتے کرتے ظہر کی اذان ہو گئی تھی۔ اذان کے وقت بھی نند کو ہوش نہیں تھا، گانے لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے جا کر کہا تھا کہ اب تو اذان ہو رہی ہے، اب تو گانے بند کر دو، کم از کم اذان کا ہی احترام کر لو۔ اس نے میری طرف کینتوز نگاہوں سے دیکھا تھا اور کہا تھا، آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے کمرے میں تشریف لے جائیں، میں بند نہیں کروں گی۔ مجھے اس کا یہ رد عمل بے انتہا برا لگا تھا۔ کیا کسی شخص میں اتنی بھی بے حسی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے دوران بھی گانے لگا کر بیٹھا ہو؟ میں تو اپنے میکے میں اپنے بھتیجے کو بھی جب وہ موبائل دیکھ رہے ہوتے، اور ابھی تو وہ ناسمجھ تھے، لیکن جب اذان ہوتی تو میں انہیں فوراً سے منع کرتی تھی کہ یا تو موبائل کی آواز بند کر دو یا موبائل ہی بند کر دو، اور وہ دونوں میں سے کوئی ایک کام تو کر ہی دیا کرتے تھے۔ لیکن میری نند تو شاید ان بچوں سے بھی زیادہ چھوٹی تھی، جسے شاید کچھ سمجھ نہیں تھی، یا پھر وہ جان بوجھ کر ایسا کرتی تھی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور ایک بار پھر سے اس کی ہدایت کی دعا کی تھی۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں نماز پڑھنے آ گئی تھی۔ اس دوران بھی گانے کی آواز بہت زیادہ تیز رکھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ میرے کان پھٹنے لگے تھے، لیکن میں صبر سے برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ دعا مانگنے کا وقت آیا اور تب کہیں جا کر اس نے گانے بند کیے تھے۔ اب مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ صبح میں نے بہت تھوڑا سا ہی ناشتہ کیا تھا، اسی لیے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں اسے بلانے کے لیے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ وہ بے سود پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں کبھی اسے کھانا کھانے کے لیے بلانے کے لیے نہیں جاتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ پہلے سے ہی موجود ہوتی تھی، لیکن آج مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اسی لیے میں اسے بلانے اس کے کمرے میں گئی ہوئی تھی۔ ساس صاحبہ تو ویسے بھی آج گھر میں موجود نہیں تھی، بلکہ کسی پڑوسن کے گھر میں گئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ہلایا تھا، لیکن وہ نہیں ہلی تھی۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا اور میں نے اسے آوازیں دی تھی، لیکن وہ نہیں اٹھی تھی۔ میں نے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر چند چھینٹیں اس کے اوپر ڈالے تھے، لیکن وہ تب بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تو میں سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہے، یا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی یا پھر وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ میں نے اس کی ناک کے پاس ہاتھ رکھا تھا تو سانس نہیں آ رہی تھی۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تو وہ مجھ سے لڑ رہی تھی اور اب اچانک کیا ہوا تھا کہ وہ اس طرح بے سود پڑی تھی۔ میں فوراً سے بھاگ کر اپنی ساس کو بلا لائی۔ وہ اسے دیکھ کر زارو قطار رونے لگی تھی، اور پھر میں نے اپنے شوہر کو فون کیا۔ وہ ڈاکٹر کو لے آئے تھے، پھر ڈاکٹر نے اس کے مرنے کی تصدیق کر دی تھی۔ ہم سب پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ساس صاحبہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور میرے شوہر نم آنکھوں کے ساتھ تمام انتظامات کرنے لگے تھے۔ تمام رشتہ داروں کو فون کیا جا چکا تھا اور سب لوگ آہستہ آہستہ گھر میں تشریف لے آئے تھے۔ تعزیت کرنے والوں کا تانتا بن گیا تھا، گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں بچی تھی۔ میں سارے انتظامات دیکھ رہی تھی اور دوسری طرف غسل وغیرہ کے انتظامات بھی کر لیے گئے تھے۔ نند کی میت کو غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا تھا اور اسے میت کے ڈولے میں رکھ دیا گیا تھا۔ عصر کی اذان کے وقت جنازہ طے پایا تھا اور سب کو خبر پہنچا دی گئی تھی۔ پورا گھر لوگوں سے بھر گیا تھا اور عصر سے کچھ پہلے میت کو دفنانے کے لیے لے جایا جا چکا تھا، لیکن عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء ہو گئی تھی۔ جنازے کو لے جانے والے لوگ واپس گھر نہیں آئے تھے۔ وہ لوگ گھر واپس آتے تو ان کے لیے کھانا لگایا جاتا، لیکن کافی دیر ہونے کے بعد بھی جب وہ لوگ گھر نہیں آئے تو میں نے اپنے شوہر کو فون کیا تھا۔ وہاں سے کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ مجھے سخت تشویش ہوئی تھی اور میں نے اپنی ساس کو اس بات کی خبر پہنچائی تھی۔ وہ ویسے ہی اپنی بیٹی کی موت پر اس قدر افسردہ تھی کہ انہوں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ ابھی ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ میرے شوہر غم سے نڈال گھر میں تشریف لائے تھے اور وہیں بیٹھ کر زارو قطار رونے لگے تھے۔
میں نے انہیں سہارا دیا تھا اور انہیں کہا تھا اللہ کی مرضی ہے، آپ کو صبر کرنا چاہیے، لیکن ان کا رونا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہے تھے۔ تب مجھے نہ جانے کیوں شک گزرا کہ ان کا رونا کسی اور وجہ سے ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا سب ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا اور کہا تھا تم بالکل صحیح کہتی تھی کہ ہمیں انہیں برے کاموں سے روکنا چاہیے، لیکن ہم نے نہیں روکا۔ کل کو ہم سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کھل کر بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تب انہوں نے جو کچھ ہمیں بتایا تھا وہ ہمارے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میری سانس جو پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی میرے شوہر کی بات سن کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے خوفزدہ اور حیران نظروں سے میرے شوہر کی جانب دیکھا تھا۔ میرے شوہر نے شکوہ کناں نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا کہ ہم نے اس کو بے حد منع کیا تھا، لیکن وہ نہیں مانتی تھی، اور آج اس کے جنازے نے ہر چیز کی گواہی دیتی تھی۔ میرے شوہر نے بتانا شروع کیا۔ ہوا یوں تھا کہ جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی تھی اور نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی تو اذان کے کلمات کے ساتھ میت کا ڈولہ بھی ہلنے لگا تھا، یہاں تک کہ نماز پڑھنی مشکل ہو گئی تھی، اور اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ وہ ڈولی بالکل ہل کر الٹنے والی ہو گئی تھی۔ سب لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگ رہے تھے، اور میں شرمندہ ہو کر وہیں اپنی بہن کے میت کے پاس کھڑا اسے تھامے ہوئے تھا۔ تب لوگوں میں سے کوئی اٹھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اس میت کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اپنی بہن کی میت کا ڈولہ پکڑ کر رکھوں، اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی تھی، اور یوں بہت ہی مشکل سے نماز پوری ہوئی تھی، یہاں تک کہ میت کا ڈولہ بار بار ہلتا چلا جا رہا تھا، اور جیسے جیسے اذان کے کلمات دہرائے جا رہے تھے ویسے ویسے وہ الٹتا چلا جا رہا تھا۔ میرا دل بند ہو رہا تھا، اور میں نے بیک وقت اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم سب کی لاج بھی رکھ لے اور اس میت کی مغفرت بھی فرما دے۔ بے شک اگر یہ تیری بہت زیادہ نافرمان بھی تھی تب بھی تو رحمان اور رحیم اور غفور ہے، تو اس کو معاف فرما۔ اور تب کہیں جا کر وہ میت کا ڈولہ ہلنا بند ہوا تھا۔ میرے ذہن میں میرے شوہر کی بات سن کر وہ سارے مناظر گھوم گئے تھے جس کی بدولت یہ سب ہوا تھا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو واضح طور پر نشانیاں بتا دیتا ہے، لیکن یہ لوگ ہی ہیں جو اندھے بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں اور ان نشانیوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میرے شوہر کی زبانی یہ ساری کہانی جو ابھی ابھی ان کے لبوں پر جاری تھی، اسے سن کر میں اپنے ماضی میں گم ہو گئی تھی۔ وہ تمام مناظر آج کی صبح سمیت اور آج کے دن سمیت میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے، جس کی بدولت یہ سب ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور ماضی کسی فلم کی طرح میرے سامنے چلنے لگا تھا۔ ایک ایک واقعہ میرے ذہن پر نقش ہوتا چلا جا رہا تھا، اور مجھے وہ ساری وجہیں ایک ایک کر کے نظر آ رہی تھیں جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ میرا نام انابیہ زبیر ہے، اور یہ میری کہانی ہے، بلکہ یہ میری کہانی میں ایک ایسے کردار کی کہانی ہے جس سے زندگی بھر کے لیے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں انابیہ زبیر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے 3 بھائی ہیں اور میں ان سب کی لاڈلی تھی۔ میرے والدین نے میری تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ میری پڑھائی کے لیے بھی انہوں نے اپنا پیٹ تک کاٹ کر مجھے پڑھایا تھا۔ یہ ان کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ میں ان کی ایک بہت فرما بردار بیٹی ثابت ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ یونیورسٹی میں بھی میں نے مکمل حجاب کر کے تعلیم حاصل کی تھی، اور کبھی ان کے اعتماد کو نہیں توڑا تھا، بلکہ ہمیشہ ان کے اعتماد کو قائم رکھنے کی خود سے قسم کھائی تھی، اور خود سے کیا گیا یہ وعدہ بھرپور طور پر نبھایا تھا۔ یونیورسٹی میں بہت سے لڑکے میرے خواہش مند تھے، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی لفٹ نہیں کروائی تھی، کیونکہ میری تربیت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی، اور دوسری طرف مجھے اپنے والدین کی عزت کا بھی بھرپور خیال تھا۔ یہاں تک کہ میں نے یونیورسٹی کے تمام امتحانات نمایاں نمبروں سے پاس کر لیے تھے۔ اسی یونیورسٹی میں ایک استاد آتے جاتے رہا کرتے تھے، تو کبھی کبھی اسلامک لیکچر دیا کرتے تھے، اور مجھے ان کا لیکچر بہت پسند آتا تھا کہ میں نے انہیں اپنا آئیڈیل بنا لیا تھا۔ اس آئیڈیل کے دوران میں کب ان سے محبت کرنے لگ گئی تھی مجھے نہیں پتہ چل سکا تھا، لیکن اس محبت کو میں نے اپنے دل میں دفن کر دیا تھا اور کبھی بھی خود کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا، اور صرف ایک آدھ بار ہی اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے ضرور مل جائیں۔ نہ میں نے اللہ سے کوئی ضد لگائی تھی، یہاں تک کہ میری یونیورسٹی ختم ہو گئی تھی۔ اب میں گھر پر رہ کر امی کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی، اور دوسرے تمام والدین کی طرح میرے والدین کو بھی میری شادی کی فکر ہونے لگی تھی، تو انہوں نے میرے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے تھے، لیکن انہیں کوئی بھی میرے جوڑ کا پسند نہیں آتا تھا۔ یا تو کوئی بہت زیادہ اونچے خاندان کا نکل آتا تھا، یا پھر ایسا نکل آتا جس سے ہمارا کوئی جوڑ ہی نہ بنتا، اور ایسے امی ابو کے بقول میری عمر نکل رہی تھی، اور وہ لوگ اس حوالے سے کافی پریشان رہتے تھے۔ ایک دن میں گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر بالکنی میں کھڑی ہو کر موسم انجوائے کر رہی تھی
کہ مجھے ایسا لگا جیسے امی نے مجھے آواز دی۔ میں وہاں گئی تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہی استاد جو اسلامک لیکچر دیا کرتے تھے وہاں موجود تھے، ان کے گھر والے بھی ان کے ساتھ تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ سکی تھی کہ وہ لوگ وہاں کیوں موجود تھے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے علم ہوا تھا کہ وہ لوگ تو میرے لیے رشتہ لائے تھے۔ میں سجدے میں گر گئی تھی اور اللہ کے سامنے شکر ادا کیا تھا کہ انہوں نے میری سن لی تھی، حالانکہ میں نے ان سے کوئی ضد بھی نہیں لگائی تھی۔ اور تب مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ وہ بھی کہیں نہ کہیں مجھے پسند کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اظہار کرنے کے بجائے سیدھا سادہ راستہ اختیار کیا تھا۔ یہاں میں ایک بات بتاتی چلوں کہ ہمارا گھرانہ ایک مکمل دینی گھرانہ تو نہیں تھا، لیکن کچھ اسلامی شعائر کا ضرور خیال رکھا جاتا تھا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ پردے کو اہمیت حاصل تھی۔ اس کے ساتھ گانا بجانا ہم لوگ سخت گناہ سمجھا کرتے تھے، کیونکہ ابو ہمیں سمجھاتے تھے کہ گانا بجانا اور اس جیسی دوسری چیزیں دل میں نفاق پیدا کرتی ہیں اور انسان دل میں اللہ سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، پھر جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں حیا نہ رہے تو تم جو چاہے کرو، یعنی انسان کی حیا کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اور پھر انسان ہر اس عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کے آگے اللہ نے ایک حد بندی مقرر کی ہوئی ہے۔ چنانچہ ابو نے ہماری تربیت میں یہ چیز لازمی شامل کی تھی، اور جب ہمارا رشتہ طے ہوا تھا تو ابو کو ان کی یہی بات پسند آئی تھی۔ لیکن کیا معلوم تھا کہ ان کے گھر والوں کے راز تو شادی کے بعد ہی کھلیں گے۔ مجھے اتنا معلوم ضرور ہوا تھا کہ ان کے والد صاحب اس دنیا میں نہیں تھے اور وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہتے تھے، لیکن رشتے کے وقت وہ اپنے چچا اور چچی کو اپنے ساتھ لائے تھے، اور یوں ہماری ایک مختصر سی نکاح کی تقریب میں شادی ہو گئی تھی اور میں ان کے گھر دلہن بن کر آ گئی تھی۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ ان کی ماں اور بہن شادی میں بالکل چپ چاپ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں ہم سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ خیر یہ بات مجھے بہت زیادہ بری محسوس ہوئی تھی اور ابو کو بھی اس بات کا افسوس ہوا تھا، لیکن چونکہ میرے شوہر ایک اچھے انسان تھے اسی لیے ابو نے یہ سب برداشت کر لیا تھا۔ لیکن اصل حقیقت تو مجھے وہاں جا کر معلوم ہوئی تھی، اور شادی کے دوسرے ہی دن جب میں اٹھی تھی تو مجھے ناشتہ نہیں ملا تھا، بلکہ مجھے پہلی دفعہ خود کچن میں اپنے اور اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنانا پڑا تھا۔ شادی کی پہلی رات بھی میرے شوہر نے مجھے بہت کچھ کہا تھا، لیکن میں اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کہ ان کی بات توجہ سے نہیں سن پائی تھی، اور اب غور کیا تھا تو معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا۔ انہوں نے مجھے شادی کی پہلی رات ہی سمجھا دیا تھا کہ اس گھر کو تم مکمل اپنا گھر سمجھ لو، دوسرا اس گھر میں جو کچھ بھی ہو اس پر خاموش رہنا اور کبھی بھی کوئی رد عمل نہ دینا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا، اور میری محبت میں تمہیں یہ سیکھنا ہوگا۔ شروع میں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی تھی۔ شادی کے پہلے دن جب مجھے ناشتہ بنانا پڑا تھا تب گھر میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، اور اس وقت مجھے ان کی یہ بات سمجھ آ گئی۔ میں نے چپ چاپ فریج سے سامان نکال کر ناشتہ بنایا تھا اور انہیں اٹھایا تھا۔ اب ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا تھا۔ امی لوگوں کو میں نے فون کر کے منع کر دیا تھا کہ وہ ناشتہ لے کر نہ آئے، بلکہ میں ان کے گھر پر آ رہی ہوں۔ انہیں حیرانی ضرور ہوئی تھی، لیکن میں نے انہیں جیسے تیسے بہانے بنا کر مطمئن کر لیا تھا، اور شادی کے بعد سے ہی میں نے ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں، اور ان ذمہ داریوں میں میری اور میری شوہر کی اور کچھ گھر کی ذمہ داریاں شامل تھیں۔ تھوڑے دنوں تک مجھے ان کا رویہ بہت عجیب لگا تھا کہ نہ ہی میری ساس نے روایتی ساس جیسا رویہ رکھا ہوا تھا اور نہ ہی نند گند ثابت ہو رہی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے مجھے پتہ چل جائے گا کہ کون روایتی ساس ہے اور کون نند گند ہے۔ شادی کے تیسرے دن میری آنکھ بہت شور سے کھلی تھی اور میں گھبرا کر باہر آئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ میری نند کسی سے فون پر بہت زور زور سے باتیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے دورے پڑ رہے ہوں۔ میں نے فوراً سے بھاگ کر اپنے شوہر کو اٹھایا تھا۔ وہ میرے ساتھ باہر آئے تھے، پھر جیسے باہر آئے تھے ویسے ہی اندر چلے گئے تھے، اور مجھے بھی اپنے ساتھ ہی کمرے میں لے آئے تھے اور مجھے پلنگ پر بٹھا کر کہا تھا، میں نے تمہیں شادی کے پہلے دن ہی سمجھا دیا تھا کہ تمہیں ایسے واقعات دیکھنے کو ملیں گے، لیکن تمہیں اپنی آنکھیں بند رکھنی ہوں گی اور کان بھی بند کرنے پڑیں گے اور زبان کو بھی سینا پڑے گا۔ اگر تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو تمہیں ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ ایک بھائی اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر بھی مجھے یہ سبق دے رہا ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا، تمہاری ساس میری ماں نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری نند میری بہن ہے۔ میں اس کے اس جملے پر حد درجہ حیران ہوئی تھی اور اچنبے سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا تھا
کہ میرے والد نے 2 شادیاں کی تھیں. میری والدہ سے میں ہی پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اولاد کے لیے دوسری شادی کی تھی، لیکن ان کی اولاد نہ ہو سکی تھی. ہاں، میرے ابو کی دوسری بیوی اپنے ساتھ ایک بیٹی ضرور لائی تھی، اور یوں میرا اس کے ساتھ کوئی شرعی رشتہ نہیں ہے اور نہ ہی میں انہیں اپنی ماں مانتا ہوں. لیکن چونکہ ابو نے وفات سے پہلے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا تو بس میں ان سے کیا گیا وعدہ نبھانے پر مجبور ہوں. انہوں نے مرتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ میں اپنی اس ماں کو اکیلا نہ چھوڑوں، کیونکہ میرے ابو اپنی اس بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے. کیونکہ میری سوتیلی ماں نے اب اپنی بیٹی کی بھی فکر کرنا چھوڑ دی تھی تو میرے والد صاحب ان دونوں کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے. حالانکہ ان کا رویہ میرے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن میں بس ایک مرتے ہوئے کی نصیحت اور وصیت کو پورا کرنے پر مجبور ہوں. میں ان کی بات سمجھ گئی تھی اور میں نے ان تمام آوازوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا جو باہر سے آ رہی تھی. اصل میں میری نند کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی اور اس پر چیخ اور چلا رہی تھی اور زور زور سے اپنے اوپر لگے کسی الزام کا جواب دے رہی تھی. میرے لیے سب کچھ نیا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے لیے یہ برداشت کر لوں گی. ویسے بھی مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی. میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تھی تو یہ فجر کی اذان کا وقت تھا. میں نے فجر کی نماز ادا کی تھی. ابھی میں نماز ادا کر کے سلام پھیر کر اپنی جگہ پر بیٹھ کر دعا ہی مانگ رہی تھی کہ میں ایک بار پھر سے اچھل کر رہ گئی تھی، کیونکہ فجر کی اذان ابھی تک جاری تھی اور باہر سے تیز تیز گانوں کی آواز آ رہی تھی. پہلے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے محلے میں کسی نے گانے لگا دیے ہوں، لیکن میں جیسے ہی باہر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گانے تو گھر پر لگے ہوئے تھے، اذان کا احترام بھی نہیں کیا جا رہا تھا. اس نے نہ صرف گانے لگائے ہوئے تھے بلکہ وہ ساتھ ساتھ بے ہنگم انداز میں گانے گا بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی. اس نے مجھے دیکھا تھا لیکن اپنا شغل جاری رکھا تھا. میں دوبارہ اندر آ گئی تھی. میں نے اپنے شوہر کی نصیحت پر عمل جاری رکھا تھا، لیکن میرے کان اب درد کرنے لگ گئے تھے. اور ویسے بھی میرے والد صاحب نے جو تربیت کی تھی اس لحاظ سے تو ایک گناہ ہی تھا جو صبح سویرے کیا جا رہا تھا. جب رحمت کے فرشتے رزق لے کر اترتے تھے، ایسے میں ان کے گھر پر کیا رزق اترنا تھا جہاں پر اللہ کے ذکر کے بجائے شیطان کو خوش کیا جا رہا تھا. اب یہ ان دونوں کا معمول بن چکا تھا. کبھی کبھی میری ساس بھی میری نند کے ساتھ شامل ہوتی تھی. وہ دونوں مجھ سے بہت کم بات کرتی تھیں اور صرف کام کی بات ہی کیا کرتی تھی، جیسے آج کھانے میں کیا پکا ہے یا آج میرے شوہر کہاں گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. گھر کا سارا خرچہ میرے شوہر چلاتے تھے اور ساس کو پینشن ملا کرتی تھی کیونکہ وہ ایک سرکاری ٹیچر رہ چکی تھی. میں نے اکثر نند کو ان دونوں کے سامنے کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، یہاں تک کہ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھ ہی لیا تھا کہ یہ کون لڑکا ہے جس سے آپ کی بہن بات کرتی ہے. تب انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اس کا شوہر رہ چکا ہے. ان دونوں میں طلاق ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں. ملتے نہیں ہیں لیکن بات کرتے ہیں، اور بات کرتے کرتے ایسا لڑتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں کا کیا گیا ایک دوسرے سے فیصلہ صحیح لگتا ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو طلاق دے دی ہے. لیکن مجھے ان کی بات سے تسلی نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا تھا یہ تو بہت گناہ کی بات ہے، طلاق کے بعد بھی سابقہ شوہر سے رابطہ رکھا جائے. تو میرے شوہر نے کہا تھا کہ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس پر دورے پڑنے لگتے ہیں. اسی لیے اب میں نے ان تمام معاملوں میں ہار مان لی ہے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے. اصل میں تربیت ماں کا حصہ ہوتی ہے اور باپ کا فرض بھی ہوتی ہے. جب دونوں اپنے فرائض میں غفلت برتتے ہیں تو ایسے نتائج سامنے آتے ہیں. میرے والد کی دوسری بیوی کا پہلا شوہر ایک نفسیاتی انسان تھا جس کا پورا اثر اس کی بیٹی میں آیا ہے. میں نے نوٹ کیا تھا کہ میرے شوہر اپنی والدہ کو، جو کہ بھلے ہی سوتیلی تھی، والدہ نہیں کہا کرتے تھے بلکہ ابو کی دوسری بیوی کہا کرتے تھے. اور مجھے وجہ سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے والد صاحب نے شاید ان کی پہلی بیوی کا دل دکھا کر دوسری شادی کی تھی، کہ میرے شوہر کا اب ان سے کوئی سروکار نہیں تھا. میرے دن اسی طرح گزر رہے تھے. ان دن راتوں میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جب میرے کانوں میں بے ہنگم گانوں کی آواز نہ آئی ہو. اب تو میں نے التجا کر کے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے ایئر بڈز دلا دیں جو اپنے کانوں میں لگا کر ان خرافات سے بچ سکوں، کیونکہ شروع سے مجھے ان چیزوں کی عادت نہیں تھی کہ میں ان چیزوں میں شامل ہو جاؤں. بلکہ ایک دو بار تو میں نے اپنی نند کو منع بھی کیا تھا کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کیا کرے، تو اس نے مجھ سے لڑنے کی کوشش کی تھی. میں نے اسی وقت توبہ کر لی تھی کہ آئندہ میں نے کوئی بات کہوں یا کوئی نصیحت کروں. گھر کے سکون کے لیے کافی تھا کہ میں چپ چاپ یہ برداشت کروں، لیکن کبھی کبھی برداشت کی بھی حد ثابت ہو جاتی ہے. وہ اکثر اذان کے وقت گانے لگا کر بیٹھ جاتی تھی اور جب تک اذان جاری رہتی تھی اس کے کتنی دیر بعد تک تیز آواز میں گانے بجاتی رہتی تھی. میں نے ایک بار اسے کہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں بجا لیا کرے کہ آواز باہر نہ آئے. تو اس نے مجھ سے کہا تھا آپ اس گھر میں بہو بن کر آئی ہیں
اس گھر کی بیٹی نہیں ہے، لہٰذا میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گی، اور مجھے یہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تب میں نے اسے صرف اتنا کہا تھا، مجھے اس چیز سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن آگے جا کے یہ چیز تمہارے لیے مسئلہ بنے گی۔ تم اذان کا احترام بھی نہیں کرتی اور نمازیوں کا خیال بھی نہیں رکھتی۔ صرف میں اس گھر میں نماز نہیں پڑھتی، ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق بھی نماز پڑھتی ہو، اس وجہ سے خلل پڑتا ہو ان کی عبادت یا نماز میں، یا آس پاس کے محلے میں بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہو۔ تو اس نے میری اس بات پر کہے لگائے تھے۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی، لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے اسے غلط جانا تھا اور اسے ٹوکا بھی تھا۔ اب چاہے اسے برا لگا تھا یا اچھا لگا تھا، یا اس نے میرا مذاق بنایا تھا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کم از کم اللہ کے سامنے میں اتنی جواب دہ تو ہو سکتی تھی کہ میں نے اسے اس چیز کا منع کیا تھا اور اس چیز سے باز رہنے کا بھی کہا تھا، لیکن وہ نہیں رکتی تھی، یہاں تک کہ میں نے انہیں گھر میں نماز پڑھتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ البتہ میں اور میرے شوہر 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن میری ساس اور نند کو ان چیزوں کی کوئی فکر نظر نہیں آتی تھی، بلکہ کھانا پینا سونا یہی ان کی زندگی تھا، اور اسی چیزوں میں یہ لوگ مشغول تھے۔ یہاں تک کہ یہ بات میرے والدین کو بھی پتہ چل گئی تھی، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں الگ ہو جاؤں، کم از کم گھر میں سکون تو محسوس ہو، ہر وقت بے ہنگم ناچ گانے سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ لیکن پھر میں نے انہیں بتایا کہ میرے شوہر مجبور ہیں، ورنہ تو وہ کل ہی گھر چھوڑ دیتے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے تھے، اور میں ہفتے میں 1 سے 2 بار ضرور درس دیا کرتی تھی کہ وہ ایسا نہ کیا کریں، لیکن وہ باز نہیں آتی تھی۔ تو مجھے اس کی آخرت کی فکر ہوتی تھی کہ اللہ پاک اس سے کتنے زیادہ ناخوش ہوں گے۔ ان دنوں وہ بہت زیادہ چیخنے چلانے لگ گئی تھی اور اپنے سابقہ شوہر سے بہت زیادہ لڑائیاں چل رہی تھیں۔ تب میں نے اپنے درس دینا بند کر دیا تھا، کیونکہ کہیں اس پر کوئی نفسیاتی دورہ پڑے اور مجھ پر ہی حملہ نہ کر دے۔ میرے شوہر نے بھی مجھے ہدایت کی ہوئی تھی کہ جب کوئی ایسی بات ہو رہی ہو تو تم اپنے کمرے میں رہا کرو اور باہر نہ نکلا کرو۔ کبھی کبھی مجھے ان دونوں سے خوف بھی محسوس ہوتا تھا کہ وہ دونوں اتنی زیادہ اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول تھیں کہ کہیں ان میں شیطان نہ گھس جائے اور مجھ پر کوئی حملہ ہی نہ کر دے۔ ایسی سوچیں بھی مجھ پر حملہ آور ہوتی تھی، اور میں خود کو اذکار پڑھ کر محفوظ سمجھا کرتی تھی۔ ایک بار تو حد ہی ہو گئی تھی، وہ تہجد کے وقت گانے لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری نیند سے آنکھ کھلی تھی تو مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ یہ وقت تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت میں تمام لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، لیکن یہ کیسے بدبخت لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا، اور میں نے اسے جا کے اونچی آواز میں کہا تھا، تم خدا کے لیے اپنے یہ اتوار بھول جاؤ، تمہیں بہت نقصان ہوگا۔ میری ساس نے بھی میری بات سنی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے گانے بند کر دیے تھے، لیکن میری نند نے جب میری بات سنی تھی تو میرے سامنے ہی اسپیکر کو اور زیادہ تیز کر دیا تھا، اور تب میں نے انہیں کہا تھا کہ اللہ ہی تمہیں ہدایت دے سکتا ہے۔ میں ہر وقت تمہاری ہدایت کی دعا کرتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم نافرمانیوں میں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہو کہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اور اس دن کے بعد سے میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہو گئی تھی اور اس کے گانے اب تک بج رہے تھے جو تہجد کے وقت سے شروع ہو گئے تھے۔ میں برداشت کر رہی تھی، اور اب میں نے اپنے کان بھی بند کر لیے تھے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ ہماری عادت تھی کہ ظہر کے وقت ہم کھانا کھا لیا کرتے تھے، لیکن جب وہ نہیں آئی تھی تو میں اس کے کمرے میں گئی تھی، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ تو اس دنیا کو چھوڑ کر ہی چلی گئی تھی۔ جو واقعہ ہوا تھا وہ ناقابل یقین تھا اور ہر ایک کے لیے عبرت لیے ہوئے تھا۔ جنازے کے وقت اس کی ڈولی اذان کے کلمات سن کر زور زور سے ہلنے لگی تھی، اور اتنی زیادہ ہلی تھی کہ وہاں موجود تمام لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ لیکن پھر کچھ لوگوں نے ہمت کر کے جنازہ جیسے تیسے مکمل کیا تھا، اور جب اس کو قبر میں دفنانے کا وقت آیا تھا تب اس کی قبر اس کی میت کو قبول نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ کسی عامل کو بلانا پڑا تھا۔ اس نے کچھ عمل کیا تھا جس کی وجہ سے زمین ٹھنڈی ہوئی تھی اور اس کے جسم کو قبول کر لیا تھا۔ میرے شوہر گھر آئے تھے اور زاروں قطار رو پڑے تھے، اس کی مغفرت کی دعائیں کرنے لگے تھے۔ تب میں نے انہیں کہا تھا کہ صرف گانا بجانا اس کا عمل نہیں تھا۔ میں نے ان سے ایک بہت بڑا سچ چھپایا تھا کہ جب میں وہاں اس کے کمرے میں دیکھنے گئی تھی تو اس کے ہاتھ میں گولیاں تھیں، نیند کی گولیاں تھیں۔ اس سے ثابت ہو جاتا تھا کہ اس نے خود اپنی جان لی تھی، یعنی اپنے دل کے اندر کی اداسی کو اس نے خود پر اتنا زیادہ طاری کر لیا تھا کہ وہ گانے بجانے اور سننے میں مشغول ہو گئی تھی، اور اس گانے بجانے نے ہی اس کے دل میں نفاق کی آخری حد پیدا کر دی تھی، اور یہ نفاق کی آخری حد انسان کو مایوسی سے دوچار کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کو بیکار سمجھنے لگتا ہے۔ شیطان کے وسوسے میں آتا ہے، شیطان اسے بہکاتا ہے اور اسے ان راہوں پر لگا دیتا ہے
जो अल्लाह की नाफरमानी की तरफ जाती हैं। मेरी नंद के साथ भी यही हुआ था। शौहर की अलैदगी ने उसके दिल पर गहरा सदमा छोड़ा था, यहां तक कि नफसियाती हो गई थी, और इस नफसियातीपन में उसके दिल में गहरी मायूसी पैदा हुई थी। वो हर उस अमल में मुब्तला हो गई थी जो अल्लाह से दूर ले जाता है, और उसके बाद उसने खुद की दवाई रूहानी या जिस्मानी करने के बजाय शैतान के रास्ते पर चलना चाहा, जो आखिरकार उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। वह हराम फेल में मुब्तला हुई, और इससे पहले वो ऐसे अमाल में मुब्तला थी जो नफाक से भरपूर थे। इसी वजह से उसके साथ वो तमाम अमाल पेश आए थे जो दूसरों के लिए अल्लाह ताला ने इबरतनाक बनाकर भेजे थे। हाँ, अलबत्ता मेरी नंद के साथ होने वाले इन तमाम वाक़यात ने मेरी सांस पर गहरा असर डाला था, और उसके बाद से मैंने देखा था कि मेरी सांस की कोई भी नमाज नहीं छूटी थी, बल्कि गाना बजाना तो क्या, वो हर उस चीज़ से दूर हो गई थी जिसमें वो पहले मुब्तला थी। अलबत्ता उनके दिल की कैफियत और उदासी और ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं की थी, यहाँ तक कि वह अल्लाह से नाफरमानियों में मुब्तला थी और इसी हालत में इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन मैंने देखा था उस औरत को, वो अपनी बेटी की मोहब्बत में हर वक्त अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रोया करती थी और हर वक्त उसकी मग़फ़िरत तलब करती रहती थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अल्लाह ताला माँ की दुआओं को रायगा नहीं जाने देगा, और मेरी दुआ भी यही थी कि मेरी नंद को अपनी ज़िंदगी में तो सुकून नहीं मिल सका था, शैतान ने उसे बहका दिया था, लेकिन आखिरत में शायद अल्लाह ताला अपनी रहमान और रहीम सिफ़त की बदौलत उसकी मग़फ़िरत कर दे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।